सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज का दिन ख़ास है। आज खुदी का दर्स देने वाले और मुसलमान के अंदर सोए हुए जज्बा ईमानी को जगाने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखने वाले, पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत है। अल्लामा इकबाल को जो आमद होती उस पर कुदरत का रंग गालिब होता। अल्लामा इकबाल की शायरी में इस्तेमाल होने वाला एक एक लफ्ज़ पढ़ने वालों के दिलों में उतर जाता। यूँ कहा जाए कि उनकी शायरी में कुछ ऐसा जादू था जो लोगों को अपने सहर में जकड़ लेता था, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने अपनी अजीम शायरी से मुसलमानों में खुदी का जज्बा बेदार करके उन्हें गफलत की नींद से बेदार किया, मुसलमानों के दिल में आज़ादी का चिराग जलाया। उनकी शायरी पढ़ें तो पता चलता है कि आज़ादी की अहमियत आखिर है, कि आज़ादी होती क्या है। मुसलमान नौजवान ख़ास तौर पर उनकी उम्मीदों का मरकज़ थे, जिन्हें उन्होंने शाहीन से तशबीह दी। शाहीन। अच्छा नाज़रीन, कलाम इकबाल एक ऐसा आप समंदर समझ लें जिसमें जितना उतरते जाएं ये समंदर उतना ही गहरा होता चला जाएगा। अल्लामा इकबाल की शायरी में मुसलमानों की इस्लाह का पहलू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत नुमायाँ है। वो मुसलमानों की गलतियों और कोताहियों की निशानदेही करते, उन्हें अपनी शायरी के ज़रिए एक पैगाम मैसेज देने की कोशिश करते कि मुसलमान असल में क्या है, मुसलमान का असल में मुकाम क्या है। उनकी शायरी में इश्क़ हकीकी और तसव्वुफ़ का जो तड़का है ना, वो भी शामिल था। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने जो तसव्वुर पाकिस्तान दिया, उसके पीछे बरे सगीर के हालात व वाक़यात का कह लें बड़ा गौर से मुशाहिदा किया गया था, जिसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर मुसलमानों को अलग वतन ना मिला तो उनकी शनाख्त ख़तरे में पड़ जाएगी। इकबाल अंग्रेज़ साम्राज्य और कट्टर कांग्रेसी सोच से पूरी तरह आगाह थे और उनकी कहने के दूर अंदेश नज़रों ने देख लिया था कि अगर अंग्रेज़ चले गए तो अपनी ज़्यादा आबादी की बदौलत हिंदू मुसलमानों को ग़ुलाम बना लेंगे। और इसी का इजहार उन्होंने 30 दिसंबर 1930 को आलाबाद में किया, जो बाद में खुतबा आलाबाद के नाम से मशहूर हो गया। अच्छा, ये वही मिसाली खिताब था जिसने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और यहीं से कह लें कि पाकिस्तान बनने की जो लाजवाल जद्दोजहद है उसका आगाज़ हुआ। खुतबा आलाबाद और नज़रिया पाकिस्तान एक दूसरे की कह लें कि जान है, या यूँ कह लें कि एक जिस्म है तो दूसरा उसकी रूह है। अच्छा नाज़रीन, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों अजीम रहनुमाओं की इस बेमिसाल जद्दोजहद का सिला है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। और अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमानों को कह लें कि वो वलवला दिया जिसने मुर्दा दिलों में आज़ादी के जज्बे की नई रूह फूंक दी और हमें पाकिस्तान का इतना प्यारा, इतना अनमोल तोहफ़ा हासिल हुआ। अच्छा नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों की तरबियत का इंतज़ाम किया और कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क के लिए पूरा माहौल बनाया। यानी माहौल और तरबियत ने मिलकर, एक चीज़ माहौल, दूसरी तरबियत, इन्होंने मिलकर एक अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया। अच्छा, ऐसी एक कहानी है जिसमें तरबियत और माहौल को एक दूसरे के लिए कह लें कि लाजिम व मलजूम दिखाया गया है। कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन एक वज़ीर की जान पे बनी और फ़कीर बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील आप कह लें कि मिन्नत समाजत के बाद उसने सर उठाया और वज़ीर से कहा कि हाँ बोल, क्या कहना है। वज़ीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया कि 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर माहौल। मेरे खां मनसब वज़ीर ने झट से कहा कि तरबियत, और मैंने जल्दी में कहा कि माहौल तरबियत पर बरतरी रखता है। अच्छा, बादशाह सलामत ने हमारी तरफ गौर से देखा और फरमाया कि तुम दोनों को अपना अपना जवाब प्रैक्टिकली, अमली तौर पर साबित करना होगा और जो साबित नहीं कर सकेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अब इसके लिए हमें 1 महीने की मोहलत दी गई है। हम दोनों अपने अपने जो जवाब है ना, उसकी समझ लें कि अमली जो ताबीर है वो तलाशने में लगे हुए हैं आजकल। और वो कहता है मैं सोच कर पागल होने के करीब था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 24 दिन बाद अचानक मेरे हममनसब वज़ीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाज़त चाहिए।
इजाज़त मिलने पर उसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम दरबारियों की सांसें सीने में अटक गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियाँ मुंह में प्लेटें लिए जिनमें जलती हुई मोमबत्तियाँ थीं, एक कतार में आहिस्ता आहिस्ता चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गईं और ना वो प्लेटें गिरीं ना मोमबत्तियाँ बुझीं। अब इस मंजर के बाद पूरा दरबार तारीफ़ें और दाद देने पर मजबूर हो गया और मेरे हमअनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हुजूर ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस कदर मुनज़्ज़म बना दिया। अच्छा, वज़ीर फ़कीर को सारी जब कहानी सुना रहा था तो कहता है कि इसके बाद बादशाह ने मेरी जानिब देखा और मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया, तभी एक शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल आपके पास हो सकता है। मैं 2 दिन का सफ़र काट कर यहाँ पहुँचा हूँ और बादशाह की दी गई मुद्दत में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फ़ैसला आपके हाथ में है। फ़कीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की इफादियत साबित करोगे। वज़ीर बोला, मगर मैं तो ये कभी नहीं कर सकूँगा। वज़ीर ने लाचारगी से कहा कि जिस पर फ़कीर ये बोला, आखिरी दिन होगा ये कि मैं खुद दरबार में आऊँगा। अच्छा, वज़ीर बड़ा मायूस और परेशान हालत में था और वो वापस दरबार चला गया। अच्छा, मुकर्ररा मुद्दत का जो आखिरी दिन था ना, दरबार भरा हुआ था और वज़ीर का दिल कह लें कि ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है। सबकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं कि अचानक फ़कीर मुख्तसर सामान का, समझ लें छोटा सा एक थैला लेकर दरबार में दाखिल होता है। अब उसने बादशाह की तरफ देखा और बोला कि वक्त बहुत कम है, मैंने वापस जाना है और इस वज़ीर से कहो कि तरबियत की इफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। अब थोड़ी देर बाद ही दूसरे वज़ीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजे से 10 बिल्लियाँ उसी कैफियत में चलती हुई सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वज़ीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फ़कीर की तरफ देखा और जब बिल्लियाँ ऐन दरबार के दरमियान पहुँची तो फ़कीर आगे बढ़ा। उनके दरमियान जाके उसने अपना थैला उलट दिया। अब थैले में से मोटे ताज़े चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नज़र जैसी चूहों पे पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें, मोमबत्तियाँ सब बिखर गए। अब हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया और फ़कीर ने बादशाह की तरफ देखा, बोला कि आप किसी की भी अच्छी तरबियत कर लें, जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, फ़कीर दरबार के दरवाजे से निकल गया। अब नाज़िन, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने तरबियत और माहौल दोनों इनको एक साथ रखा और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हासिल की। लेकिन हमारे रहबर लॉन्ग मार्च और धरनों के ज़रिए माहौल को ख़राब कर रहे हैं। उनकी सियासी तरबियत की अगर मैं बात करूँ तो ऐवानों के इजलास में वो तरबियत ही होगी शायद जो दिखा रहे होते हैं। क्यों नाज़रीन, तरबियत ही होती है ना जो इजलासों में नज़र आ रही होती है। क्या कहूँ उस तरबियत पे मैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही आपस में लड़कर झगड़कर ऐवान के माहौल को बाकायदा ख़राब करते हुए दिखाई थे और ये मंजर पूरी दुनिया देख रही होती है, पाकिस्तान के मुक़द्दस ऐवान। अब ऐसे में हमारे रहबरों की जानिब से अवाम के लिए क्या गाइडलाइन होगी? जिसको खुद गाइडलाइन की ज़रूरत हो, जिनको हो, तो वो कैसे गाइडलाइन दे सकते हैं? अब ऑपोजिशन महंगाई की आड़ में माहौल को साजगार करने की बजाय माहौल को बिगाड़ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन को ये लगता है कि वो हुकूमत को महंगाई के मामले पर गिरा सकती है, लेकिन हुकूमत भी ऑपोजिशन के साथ कह लें कि हिसाब पूरा बराबर करती हुई नजर आ रही। पहला क्लिप चलाइएगा। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एक ही वक्त में कह लें कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को निशाना बना रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनका ख्याल ये है कि अपोजिशन ने मुल्क के साथ इतनी लूटमार की कि जो साइकिल के पंक्चर लगाता था वो आज करोड़पति बन गया, जो लोहे को हथौड़ा मारता था वो अरबपति बन गया, और किसी ने इस्लाम के पीछे छुपकर कौमी ख़जाने को लूटा, किसी ने कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाया, लेकिन हकीकत में इन्होंने कर्ज़ की आड़ में अपनी जेबों को भरा। अच्छा, महमूद खान साहब ने ऑपोजिशन को करप्शन का बादशाह करार दिया और असल में ये महंगाई बढ़ने की वजाहत दे रहे हैं और आवाम को समझा रहे हैं कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ा। उन्होंने इस हवाले से एदाद व शुमार भी कौम के सामने रखते हुए कहा कि जी 2008 में मुल्क पर 8,000 अरब का कर्जा था और ये कर्जा 2018 तक 30,000 अरब तक जा पहुंचा। यानी महमूद खान की बातों का निचोड़ अगर निकाला जाए तो निकलता ये कि ऑपोजिशन ही कर्ज बढ़ाने की जिम्मेदार है
اور اپوزیشن ہی مہنگائی بڑھنے کی جڑ ہے اور اپوزیشن ہی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر کے ڈرامہ بھی کر رہی ہے. یعنی اب دیکھ لیں ایک طرف اپوزیشن حکومت کو چور کہتی ہے اور دوسری جانب حکومت اپوزیشن کو لٹیرا کہتی ہے. اب ایسے میں عوام کے لیے تربیت ماحول یہ سب کیسے بنے گا؟ یہ جو ماحول کی فضا اچھی تربیت ہے اچھا ماحول ہے یہ فضا کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں. اچھا خورشید شاہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں ذرا ان کا کلپ بھی چلا دیجیے گا. سنا آپ نے خورشید شاہ صاحب کو. اب یہ بات حقیقت ہے کہ آج کا پاکستان دیکھ کر علامہ اقبال و قائد اعظم کی روح بے چین ہو جاتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے اس کی تباہی اور بڑھتی مہنگائی کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہی ہے. پچھلی جتنی بھی حکومتیں گزری ان کا بھی اس بدحال معیشت میں کیا اپنا حصہ نہیں ہے؟ ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا، ملک کی معیشت کمزور ہوئی، لیکن اب معیشت کو ٹھیک بھی انہی رہبروں نے کرنا ہے. کیا بات ہے. لیکن نون لیگ دھرنوں اور لانگ مارچ پر یقین رکھتی ہے اور حکومت جواب میں کہتی ہے کہ کیا دھرنے اور لانگ مارچ سے یہ جو مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ حکومت یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ اپوزیشن حکومت سے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ اپوزیشن کے خیال میں نئے انتخابات کے ذریعے مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اب حکومت کے بقول اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن کے پاس مہنگائی پر قابو پانے اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سولوشن یا حل تو ہوگا. اور ایسے میں اپوزیشن عوامی مسائل کا حل حکومت کو کیوں نہیں بتاتی؟ اور ناظرین میرے خیال سے اگر واقعی اپوزیشن کے پاس عوامی مسائل سے نکلنے کا حل ہے تو وہ بتائے. ایسا کرنے سے اپوزیشن کی جو سیاسی طاقت ہے میرے خیال سے اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی. اب خورشید شاہ صاحب بھی اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی شہباز شریف سے بات ہو رہی، ان کی مولانا سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن متحد ہو کر یعنی ایک ہو کر حکومت کے خلاف کوئی لائحہ عمل طے کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی مریم صاحبہ سے اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے جتنی شہباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آتی ہے. لیکن ذرا سنیے گا خبروں کے مطابق جو خبریں ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ جی نون لیگ نے حکومت کے خلاف یہ جو جارحانہ رول ہے نا وہ ادا کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور حکومت کے خلاف سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے مریم نواز صاحبہ پارٹی صدر شہباز شریف صاحب کے ہمراہ میدان میں نظر آئیں گی. اور ذرائع کے مطابق موجودہ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی بڑی زوروں پر ہیں. انہوں تبدیلی یا پارلیمانی جو سیاست ہے اور یہ جو انتخابی معاملات ہیں انہیں دیکھیں گے جی شہباز شریف صاحب، جبکہ جو عوامی سطح پر سیاسی ماحول کو گرمانے اور جارحانہ سیاست کا رول وہ ادا کریں گی مریم صاحبہ. اب اگر دیکھا جائے نا مریم کو شہباز شریف کے مقابلے میں ایک اہم رول دیا جا رہا ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کو یہ قبول ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے. لیکن فی الحال جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ لیں کہ اکیلے ہی تنہا ہی اپوزیشن کر رہی ہے اور حکومت کو سخت جو ٹف ٹائم ہے وہ دینے کی کوشش بھی کر رہی ہے. یہ ذرا کلپ چلائیے گا مرتضی وہاب کا. جی سنا آپ نے مرتضی وہاب کو حکومت کو باقاعدہ تانے دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی احساس پروگرام کی بات کر لینے سے احساس ڈیولپ نہیں ہو جاتا ہے. موجودہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ بے حس ہے اور جس کے دل میں عوام کا کوئی احساس ہے ہی نہیں. یہ لوگ اپنی نااہلی اور نکمے پن کا جو سارا ملبہ ہے وہ سندھ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں جی مرتضی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت یہ بھی بتا دے کہ سندھ میں کون سی جو 3 شوگر ملز بند ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. وفاقی حکومت یہ بھی بتائے کہ کون سی شوگر ملز ہیں جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں چل رہی ہیں. اچھا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چور کوئی بھی ہو لیکن نقصان پورے پاکستان کا ہوا ہے، نقصان غریب عوام کا ہوا ہے. اور اب خبروں کے مطابق پنجاب حکومت چینی کی جو ذخیرہ اندوزی ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ملزمان ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے. اور ایف آئی اے نے بھی جو مبینہ اسٹیٹ سے جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیے. اور ایف آئی اے لاہور کے ڈائریکٹر جو ڈی آئی جی محمد رضوان ظفر صاحب انہوں نے ایک چینل کو انٹرویو میں بتایا کہ اگر چینی کے قاتل کے ذریعے قیمتوں میں اس مصنوعی اضافے کا جو سر ہے وہ منی لانڈرنگ سے جڑا ملا تو ہم جو پوری منی ٹریل ہے اس کی تحقیقات. اور اب خبریں تو میرے خیال سے یہی پتہ دے رہی ہیں کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں اور یہ جو منافع خور ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت سرگرم ہے. لیکن شازیہ مری حکومت کے کسی بھی اقدام سے خوش دکھائی نہیں دے رہی ہیں. ذرا سنیے گا کیا فرما رہی ہیں. جی شازیہ مری کہتے ہیں حکومت کہتی تھی کہ 90 دن کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے یہی نعرہ لے کر حکومت اقتدار میں آئی تھی، لیکن آج سر سے پاؤں تک وزیر اعظم اور ان کے وزراء کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور کرپشن کے جو سارے ریکارڈ ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت نے توڑ دی ہیں. اور شہباز گل صاحب کچھ فرما رہے ہیں، کلپ چلا دیں.
سنا آپ نے، اب جو حکومتی ترجمان ہے نا، اپنے اوپر لگے ہوئے جو الزامات ہیں ان کا جواب بھی کہہ لیں کہ الزامات کی صورت میں ہی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سندھ میں 3 شوگر ملز کو بند کیا گیا تاکہ چینی کا بحران پیدا کر کے حکومت کے لیے ایک مشکل کھڑی کی جائے، تاکہ اپوزیشن حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر سکے۔ یعنی ساری چیزیں پلان کی گئی تھیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کی جو شدید لہر ہے وہ تو پہلے سے چل رہی ہے اور اس لہر نے یقینی طور پہ غریب کو متاثر کیا ہے، اور اوپر سے اپوزیشن سازشوں کے جال بچھا کر غریب عوام کے لیے مزید مشکل کھڑی کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ اب ایک طرف تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے خوش نظر نہیں آتی، اور وہیں پہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ان دونوں ہی جماعتوں سے خوش نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا چلائیے گا کلپ ان کا۔ سنا آپ نے سراج الحق صاحب کو، کیا فرما رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا، سندھ میں جو بنیادی اشیاء ان کے لیے عوام ترس رہے ہیں۔ 13 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یہاں صفائی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا۔ پیپلز پارٹی نے صوبے کی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ ظلم کیا۔ اچھا، سراج الحق صاحب باقاعدہ للکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے رہیں گے۔ اب ناظرین، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، یہ میں نے آپ کو آغاز میں کہانی سنائی تھی، اور کہانی کی طرح ماحول کو یہ بنا نہیں رہے ہیں، بلکہ اگر میں کو خراب کر رہے ہیں تو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ناظرین ہیں وہ اگری کریں گے میری بات سے کہ یہ ماحول خراب کر رہے ہیں اپوزیشن والے۔ حکومت سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، افسوس کے ساتھ کہوں گی، کہ جو اس چکر میں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے اور اس نے الزام لگا تو میں الزام کا جواب الزام سے دوں گا، یہ کیسا رویہ آپ لوگوں کا؟ کیا آپ لوگ پیغام دے رہے ہیں؟ اور تربیت کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال سے یہ حکومت ہو اپوزیشن ہو، دونوں کے رویے بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو رہبر ہیں نا ان کو پہلے اپنی جو سیاسی تربیت ہے نا اس پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اشد ضرورت ہے ان کو اپنی سیاسی تربیت کی، اور ہمارے رہبروں کو میرے خیال سے خود کو بدلنا ہوگا۔ خود کو بدلو گے پھر بدلے گا پاکستان، ورنہ ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، نور مقدم قتل کیس کی سی سی ٹی وی جو ٹرانسکرپٹ ہے عدالت میں جمع کروائی گئی ہے، اس میں دل دہلا دینے والے خوفناک مناظر کا ذکر ہے۔ ابتدائی طور پر کہا جا رہا تھا کہ جی نور مقدم نے صرف 20 جولائی کو ظاہر جعفر کے گھر سے فرار کی کوشش کی، تاہم جو نئی تفصیلات ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نور نے ایسی ایک کوشش 19 جولائی کی رات کو بھی کی تھی جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، اب میں سی سی ٹی وی جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ 19 جولائی کو گھر میں داخلے کے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد ظاہر جعفر اور نور مقدم کو بڑے بیگ لے کر گھر کے مین گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا تھا، اور گھر کے مین گیٹ کے باہر جو کھڑی ٹیکسی ہے اس میں سامان رکھ کر دونوں واپس گھر میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب اس کے تھوڑی دیر بعد نور مقدم بظاہر انتہائی گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں ننگے پاؤں باہر نکلتی ہیں اور گھر کے گیٹ کی طرف بھاگتی بھی ہیں، جہاں موجود چوکیدار مرکزی گیٹ کو بند کر دیتا ہے، اور اسی دوران مرکزی ملزم ظاہر جعفر جلدی میں گیٹ پر آتا ہے اور نور مقدم کو دبوچ لیتا ہے۔ اچھا، پولیس کے مطابق فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم ہاتھ جوڑ کر ملزم سے باقاعدہ منتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، منت سماجت کرتی نظر آ رہی ہیں، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ظاہر جعفر نور مقدم کو زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے جاتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، 19 جولائی کے بعد دستاویزات میں 20 جولائی کی فوٹیج کا ذکر کیا گیا، جب شام 7:12 پر نور مقدم کو گھر کے پہلے فلور سے چھلانگ لگا کر گراؤنڈ فلور کی جو گیلری ہے اس کے ساتھ لگے جنگلے پر گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت نور مقدم کے ہاتھ میں موبائل فون بھی موجود ہے اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی مین گیٹ پر آتی ہیں۔ اچھا، گیٹ پر موجود چوکیدار افتخار اور ایک شخص جسے گھر کا مالی بیان کیا گیا ہے گیٹ بند کرتے نظر آتے ہیں، گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے دوران ہی مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو بھی گھر کے پہلے فلور کے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر گراؤنڈ فلور پر آتے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ دوڑ کر گیٹ سے نور مقدم کو پکڑتا ہے اور نزدیکی جو کیبن اس میں بند کر دیتا ہے۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق ملزم ظاہر جعفر کو کیبن کا دروازہ کھول کر پہلے موبائل فون چھینتے ہوئے اور پھر نور مقدم کو زبردستی کیبن سے نکال کر گھر کے اندر پٹتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان اور وکیل نور مقدم کیس شاہ خاور صاحب. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. شاہ خاور صاحب، نور مقدم قتل کیس میں جو سی سی ٹی وی کی ویڈیو ہے یہ کتنی اہم ثابت ہوگی ملزم کو سزا دلوانے میں؟ کیونکہ بہت سی چیزیں کلیئرلی بتائی جا رہی ہیں، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. عدالت میں کسی بھی واقعے کی جو ویڈیوز ہیں، خاص طور پر ویڈیو بنائی جاتی ہے، کیا بطور ثبوت پیش کرنا، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جس کا آپ نے ذکر کیا سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کا، یہ باقاعدہ شہادت کا حصہ ہے اور یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. اس میں جو دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ پوری جو ہے یہ 38 آورس کی یہ پوری جو ہے یہ ایک سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے، جس کو کر کے جو کہ کیونکہ اس میں کئی گھنٹوں تک کوئی موومنٹ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر باقاعدہ اس کا فورینسک ٹیسٹ کروایا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملزم ہے ظاہر جعفر، اس کا بھی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کروایا گیا، جو کہ میچ کر رہا ہے اس پوری سی سی ٹی وی فوٹیج اور ریکارڈنگ سے. تو یہ بالکل یہ ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے جو اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ تو واقعاتی شہادت کا کیس ہے، اور لیکن اس میں یہ ایک تو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ایسی ہے کہ یہ تو سائنٹیفک بنیادوں پر ایک ریٹریو کی گئی ریکارڈنگ ہے، جو کہ انہی کے والدین نے یا ان کے گھر میں جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ تھی اس سے یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں جتنے بھی قانون شہادت آرڈر کے مطابق جتنے قانونی تقاضے سارے پورے کیے گئے ہیں. اس کے بھی علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ خود اپنے ہی گھر میں اپنے لیونگ روم میں اس واردات کے بعد جو ہے وہیں گرفتار ہوا، اس سے آلہ قتل بھی برآمد ہوا. وہاں پہ متوفیہ جو ہیں نور مقدم، ان کی جو باڈی جو کہ سر بھی تن سے جدا تھا، اور وہاں سے جتنا بلڈ اور جتنی بھی فورینسک لیبارٹریز کے لیے جو شہادتیں جو اکٹھی کی گئیں وہ ساری وہیں سے ملی ہیں. اور وہ اتنی اسٹرانگ واقعاتی شہادت ہے کہ جس میں ملزم کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور اس کو جو فردر سبسٹینشیٹ کر رہا ہے وہ ایک تو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے اور دوسرا کال ڈیٹا ہے. اس سے تمام چیزیں جتنی کڑیاں ہیں جو کہ ملزمان کو اور خاص طور پہ مرکزی ملزم کو اس جرم سے جوڑتی ہیں، وہ بالکل ساری چین ایک دوسرے سے مل رہی ہے. اور پروسیکیوشن کا ایک بڑا اچھا کیس ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرانسکرپٹ کے مطابق جو تھراپی ورکس کی ٹیم ہے وہ گھر کے گیٹ سے اندر آتی ہے، اور پھر بعد میں یہ جو ٹیم ہے یہ ایک زخمی کو گھر سے باہر گیٹ کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آتی ہے. وہ جو زخمی تھا، کیا اس نے ملزم ظاہر جعفر کے خلاف بیان دی ہے؟ کیا کیس کے گواہان میں وہ بھی شامل ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک دلچسپ امر یہ ہے، بلکہ خاص تشویشناک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹرانسکرپٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ تھراپی ورکرز جو تھے وہ پہلے آئے، انہوں نے پہلے اندر جانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھے، اور اس میں جو سب سے پہلا ان کا جو امجد ہے وہ پہلے اندر گیا، جس کو ظاہر جعفر نے زخمی بھی کیا اور شدید زخمی کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی اطلاع پولیس کو کی جاتی، ان کو وہ پہلے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے اس کو وہاں ٹریٹ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ جب ان کو اس چیز کی سہولت میسر نہیں کی گئی تو وہ پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں گئے. تو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں انہوں نے جو لکھوایا وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ لکھوایا، جو کہ جرم کو چھپایا انہوں نے. تو جرم کو چھپانا اور ایک کوگنیزیبل اوفینس کو جو ہے پولیس کو اطلاع نہ دینا جو ہے یہ بھی جرم ہے، جس کے پاداش میں جو تھراپی ورکرز خود ہیں یا ان کے مالک جو ہیں وہ بھی اس میں ملزم ہیں باقاعدہ. اور ان کا جو جتنی کرمینلٹی ان کی ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سے بھی جو ہے وہ ثابت شدہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، گزشتہ سماعت کے دوران یہ جو مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے عدالت میں جو اس کا رویہ تھا، شور شرابہ وہ کر رہا تھا، پولیس اہلکاروں کے ساتھ باقاعدہ جھگڑا بھی کر رہا تھا، کیا ملزم کی ذہنی حالت اس کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اور قانون کیا کہتا ہے کہ اگر ملزم قتل کے مقدمے میں اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کرے تو پھر قانون کو رعایت تو اس کے ساتھ برتتا ہے؟ اور افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ذہنی مریض ہے. مطلب اتنی بے باکی سے، اتنی صفاقی سے اس نے قتل کر دیا ہے، ایک جان کو مارتے ہوئے جس طرح پھر اس نے سلوک کیا اس کے ساتھ، تب وہ ذہنی مریض نہیں تھا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے ذہنی کیفیت کے بارے میں پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا، جب اس کو پولیس اسٹیشن میں لے کے گئے تو اس کا پہلے بیان بھی لکھا اور اس میں پولیس نے یہ اوپینین دی ہے کہ یہ بالکل اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہے، بالکل وہ کسی نہ کسی اور نشے کی حالت میں بھی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے جو کہ انہوں نے کی اور اس نے جو ہے وہ بڑی غلط زبان بھی استعمال کی عدالت کے لیے، پھر عدالت کو مجبوراً پولیس کو کہنا پڑا کہ اس کو لاک اپ میں لے جائیں، اور اس کے بعد بھی اس نے مظاہرہ کیا، اور اس کے پاداش میں چونکہ اس نے جو پولیس ملازمین تھے یا افسران تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، تو اس پہ اس کی پاداش میں اس کے خلاف ایک ایف آئی آر الگ جو ہے وہ بھی کار سرکار میں مداخلت اور یہ حرکت کرنے کی وہ بھی کٹ چکی ہے، اور اس میں بھی یہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا چالاک ہے اور یہ چالاکی سے یہ ساری چیزیں کر رہا تھا۔ جہاں تک ذہنی مریض ہونے کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی اگر یہ کلیم کرتا ہے تو وہ جو پہلا موقع ہوتا ہے عدالت میں جب ملزم پیش ہوتا ہے تو اس وقت وہ خود یا اس کا وکیل جو ہے وہ یہ پلی لیتا ہے۔ آج تک انہوں نے یہ پلی نہیں لی، اور ان کا جو عدالت نے جب ان کو ایک وکیل بھی مقرر کر کے دیا ہوا ہے سرکاری خرچے کے اوپر، وہ بھی اس نے بھی کوئی ایسی پلی نہیں لی، اور وہ باقاعدہ جو جرا ہو رہی ہے وہ جرا میں شامل ہو رہا ہے، تو ایسی پلی جو ہے وہ فرسٹ اویلیبل اپورچونٹی پہ لی جاتی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر وہ یہ پلی میرا نہیں خیال کہ وہ لے سکتے ہیں، اور نہ ایسی پلی ان کو ہیلپ کرے گی، کیونکہ ٹرائل جو شروع ہو چکا ہے اس میں تقریباً 9-10 استغاثہ کے گواہ جو ہے وہ گزارے جا چکے ہیں، جن پہ کراس ایگزامینیشن باقی ملزموں نے بھی اور ظاہر جعفر کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی کر دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد اپنے جو ہے یہ ٹرائل اپنا کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا بہت جلد۔ اچھا شاہ خابر صاحب، یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا، کب تک اس کا فیصلہ متوقع ہے؟ کیونکہ پوری قوم جڑی ہوئی ہے اس کیس کے ساتھ، باقاعدہ تمام لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد سزا ملے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فرد جرم عائد ہونے سے 8 ہفتے کے اندر اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے، اور پھر جب یہ عصمت طاہر اور ظاہر ذاکر جو تھے ان کے والد جو ہیں ان کی جب ضمانت کی درخواست تجویز تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو انہوں نے بھی ان کے وکیل کے اعتراض کرنے کے باوجود بھی وہ جو 8 ہفتے کی ڈائریکشن ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل یہ اس معینہ مدت میں ٹرائل کورٹ جو ہے یہ کرے گی۔ ہاں جہاں پہ بہت ضروری ہو، جہاں پہ قانونی تقاضے پورے نہ ہو رہے ہوں 8 ہفتوں میں، تو اس میں ایک آدھا ہفتہ جو ہے اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے کہ اتنی زیادہ تاخیر کیوں ہوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تاخیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، پہلے استغاثہ اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، شہادتیں گزارنی ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے ملزمان ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کو صفائی کا موقع دیا جائے۔ تو یہ تمام جو ہے پروسیس یہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے اور اس میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ خابر صاحب، لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ملزم جو ہوتے ہیں وہ خود کو جب وہ چاہتے ہیں کہ بچنے کے لیے یا مجرم ثابت ہونے سے پہلے جب تک وہ ملزم ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاگل ثابت کریں خود کو، جیسے ظاہر جعفر ہے ڈرامے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اکثر یہ جو ریسزم کی بنیاد پر باہر کے ممالک میں بھی واقعات پیش آتے ہیں تو اکثر بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص تو ذہنی مریض تھا، اس کو تو سمجھ نہیں آئی، چاہے وہ فائرنگ کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، تو اس ٹائم پر اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ذہنی مریض ہے، یہ حواس میں نہیں تھا۔ تو یہ کتنا آسان ہے اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ خود کو ذہنی مریض ثابت کر دینا؟ دیکھیں کسی کے کہنے سے یا مشورہ دینے سے یا کسی کے صرف یہ موقف اختیار کرنے سے کہ وہ ذہنی مریض ہے، اب ذہنی مریض کے بارے میں پورا ایک قانون موجود ہے، ضابطۂ فوجداری میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی قوانین موجود ہے۔ اس میں تو لا یہ ہے کہ یا تو عدالت خود یہ اندازہ لگائے کہ وہ بظاہر ایسا ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس پیش نہیں کر سکتا، تو عدالت خود اپنے طور پہ بھی اس کو میڈیکل بورڈ جو گورنمنٹ کا ہے اس کو بھیج سکتی ہے، اس کے رائے لے سکتی ہے، یا اگر یہ پلی سب سے پہلے ملزم کی طرف سے یا اس کے کسی لواحقین کی طرف سے یا ان کے لائر کی طرف سے اگر ایسی پلی لی جائے تو جس کو اگر عدالت واقعی سمجھے کہ اس میں کچھ جینوننس نظر آ رہی ہے تو پھر وہ میڈیکل بورڈ کو بھیجتے ہیں، لیکن اس دوران اس کا ٹرائل ضرور رکا جاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ
جو سیکیٹرک وارڈ ہے اس میں رکھا جاتا ہے, اس کو رہا نہیں کیا جاتا. تو اس کے بارے میں تو ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ موجود ہے, اس میں جو انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ظاہر جعفر ہے وہ اس میں فٹ ان نہیں ہو رہا. ایک تو آج تک انہوں نے یہ پلی نہیں لی, اگر وہ پلی لیں گے بھی تو وہ ان کو ہیلپ نہیں کرے گی, کیونکہ قانون جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین, آپ سے ملاقات کے بعد اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے رستم شاہ محمد صاحب, بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. عالمی ادارہ خوراک کو افغانستان میں راشن فراہم کرنے کی مشکل کا سامنا ہے, اور ماہرین کو خدشہ یہ ہے کہ اس مرتبہ سردیاں سخت ہوں گی, اور اگر صورتحال واقعی ایسی ہوئی تو پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو شدید بھوک اور یہاں تک کہ قحط کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, عالمی ادارہ خوراک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے افغانستان کی جو موجودہ سچویشن ہے, صورتحال ہے, اس پہ کہا ہے کہ جی ہم زمین پر بدترین انسانی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے جی کہ 95% یعنی 95% لوگوں کے پاس کافی خوراک نہیں ہے, اور اب ہمارے سامنے 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو قحط کا شکار ہونے والے ہیں. اگلے 6 مہینے آفت کی طرح ہوں گے. اب ناظرین, عالمی برادری کا موقف یہ ہے کہ جب تک طالبان پریکٹیکلی عملی طور پر اپنے بیانات پر پورا نہیں اترتے, ان کو نہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی مدد فراہم کی جائے گی. اچھا, طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ نے افغانستان کے $9 ارب بھی منجمد کر رکھے ہیں. اب دوسری جانب عالمی بینک کے صدر نے کہا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر اقتدار سنبھالنے کے بعد معطل کی گئی جو مالی امداد ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور سربراہ عالمی بینک نے مزید یہ کہا ہے کہ امداد کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر یقینی صورتحال اور انتہائی خراب جو معیشت ہے اور ادائیگیوں کا مؤثر نظام ہونا ہے. اس سچویشن پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر برائے افغانستان اور ماہر افغان امور, کسی تعارف کے محتاج نہیں, رستم شاہ محمد صاحب. بہت شکریہ محمد صاحب جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. محمد صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی عالمی برادری حرکت میں آئے کیونکہ افغانستان کے 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب افراد کو شدید بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ افغانستان میں یہ جو ہو رہا ہے, کیا واقعی افغانستان قحط کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ دن بدن فوڈ انسیکیورٹی زیادہ ہو رہی ہے, اور لوگ اس ڈر میں وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے کہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں. اب اس صورتحال کا تو تقاضا یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری خصوصاً جو ریجنل ممالک ہیں وہ ذرا حالات کا جائزہ لیں, ذرا ڈسپیشنیٹلی اس کو ایویلیویٹ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے اور کیا مدد کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں ایک یہ طالبان کی حکومت یا کسی اور حکومت کی بات نہیں ہے, اب بات ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کی. ایک بڑے ملک کو 2 کروڑ 30 لاکھ افراد جو ہیں وہ قحط کا شکار ہونے والے ہیں, جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ مر سکتے ہیں, لاکھوں بچے جو ہیں وہ مر سکتے ہیں, لاکھوں بوڑھے عورت مر سکتے ہیں, اور اس کا کوئی حل اس وقت موجود نہیں ہے. افغانستان کے پاس کوئی پیسہ ہے نہیں کہ وہ اپنا امپورٹ کرے, ویٹ امپورٹ کرے یا کوئی اور فوڈ آئٹمز امپورٹ کرے. تو یہ تو ریجنل ممالک کی ڈیوٹی ہے, ان کا کام ہے, ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اور تو آپ چھوڑیں, پاکستان بھی ان کو ریکگنیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ پاکستان بھی واشنگٹن کی طرف دیکھ رہا ہے, اور باقی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اتنا لمبا بارڈر ہے, پھر پاکستان میں 20 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, پھر پاکستان میں طالبان کی جو رہنما ہیں ان کی فیملیز یہاں پر ہیں. اگر وہ ملک بھی تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہے تو ہم کیسے تسلیم کریں. چائنا بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ ایک مخمصہ ہے. تو اس بات سے نکلنا ہوگا, جلد یا بدیر اس حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا. جب آپ کو 4 مہینے کے بعد تسلیم کرنا ہے تو ابھی سے آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں طالبان کی حکومت کا بھی قصور ہے کہ کم از کم وہ جو عورتوں کی حقوق ہیں یا عورتوں کے جابز کی بات ہے, کم از کم اس پہ تو کچھ پیش قدمی کریں. کم از کم دنیا کو یہ دکھائیں کہ عورتیں کام بھی کر سکتی ہیں, اور وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بھی جا سکتی ہیں.
تو اس پہ تو فوری طور پہ ایکشن بالکل لینا تھا. اگرچہ اعلان تو انہوں نے کیے ہیں لیکن ان اعلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انفورس کرنے کے لیے ابھی تک انہیں ٹھوس کارروائی نہیں کی. دنیا اس کو دیکھ لے. پھر جو مائنارٹیز ہیں خصوصاً ہزارہ، تب ان کی طرف بھی ان کو کچھ اوورچر کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت ہے، ایک ارینجمنٹ ہے جس میں سب لوگوں کا حصہ ہے. ہزارہ بھی افغان ہیں جیسے اور لوگ افغان ہیں، ٹھیک ہے چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہزارہ ہوں، چاہے تاجک ہوں، چاہے پختون ہوں، سب کے سب افغان ہیں. ان کی بھی ویسی حقوق ہیں. تو جی اس بارے میں ان کو اپنی پالیسی بھی وضع کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد اس پہ کچھ عمل کرنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد ہم سارے انٹرنیشنل برادری کو ہم وہ کرتے کہ اب تو طالبان نے یہ ساری باتیں مان لی ہیں، ان پہ کام شروع ہو رہا ہے. تو اب امریکہ کو کون سا بہانہ ایسا ہے جس کی بنیاد پہ وہ $9 بلین جو افغانوں کا اپنا پیسہ ہے اس کو ود ہولڈ کیے ہوئے ہے، اور پھر جو ورلڈ بینک کا جو $500 ملین ہے اس کو بھی انہوں نے بھی ریلیز نہیں کیا. تو پھر تو پریشر بڑھے گا ورلڈ بینک پہ، IMF پہ اور امریکہ پہ. اب تو پریشر دونوں ریجنل ممالک پر بھی ہے لیکن طالبان پر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں ہیں اور اس پیارے میں پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کو پہل کرنی چاہیے کہ حکومت کو ریکگنائز کرے. اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اور ممالک آگے بڑھیں گے، وہ بھی ریکگنائز کریں گے. اس کے بعد سارا نقشہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جائے گا. جب ممالک ریکگنائز ٹھیک ہے کریں گے تو پھر امریکہ دباؤ میں آئے گا، ان کو پیسے ریلیز کرنے ہوں گے. طالبان نے کہا ہے اور یہ ٹھیک کہا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ان کو $9 بلین مل جائیں تو پھر ان کو اس وقت مزید کسی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ اب جو ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان کو اور خصوص سعودی عرب کو، ٹرکی کو اور ایران کو اور چین کو اس پہ ذرا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس کشمکش سے، اس بہت خوفناک صورتحال سے افغانستان کو نکالنے میں وہ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا محمد صاحب، آپ کی جو بھی پہل کرے گا ایک تو اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کتنا بڑا اہمیت کا حامل ہوگا یہ اس ملک کی جانب سے جو فیصلہ کیا جائے گا ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور دوسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی خواتین کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھیں اور یہ باتیں باقاعدہ کی جا رہی تھیں کہ طالبان میں ایک چینج آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، بہت پازیٹیو ایک چینج آیا ہے، انہوں نے بہت سیکھا ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ جو نہیں کیا جا رہا، جیسا خواتین کی جابس کے حوالے سے آپ نے بات کی خاص طور پہ، تو اگر ایسا کیا جاتا ہے وہ اپنے بھی رویے کو تبدیل مزید کرتے ہیں، کچھ لچک دکھاتے ہیں، تو نفسیاتی اثر کیا پڑے گا انٹرنیشنلی؟ دنیا کے تمام ممالک اس چیز کو نفسیاتی طور پہ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے ایک گیم چینجر ہوگا. اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرنیشنل برادری کے ساتھ یہی راستہ رہے گا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہو جائے. یونائٹڈ نیشن کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ واپس آ جائیں. جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنی ایمبیسیز وہاں پہ کھول لیں. ان کے ساتھ بائی لیٹرل انٹریکشن بھی ہو، ملٹی لیٹرل انٹریکشن بھی ہو. ان کو جو ایکسپرٹیز چاہیے، دیکھیں 80,000 کے قریب افغانستان کے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹر ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وہ ملک چھوڑ کے اس لیے نہیں گئے کہ ان کو کوئی خطرہ تھا طالبان سے. وہ ملک چھوڑ کے اس لیے گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہی اپرچونٹی ہے فارن نیشنلٹی لینے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے وہاں کی کینیڈا کی، جرمنی کی، فرانس کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی نیشنلٹی حاصل کر لیں. تو ان کے جانے کے بعد ایک ویکیوم وہاں پہ پیدا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں جو پولیس فورس ہے وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے. فوج تو ختم ہو گئی ہے، فوج کی تو اس وقت شاید ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پولیس کی تو ضرورت تو ہے. تو پولیس کا کام بھی وہ اپنے والنٹیئر سے لے رہے ہیں، کیونکہ پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم یہ دو ممالک جو ہیں جو خصوصی اہمیت کے حامل ہیں افغانستان کے لحاظ سے، ایک پاکستان ہے اور دوسرا چائنا. ان دونوں کو مل کے افغانستان کی حکومت کے ساتھ انٹریکٹ کر کے جو ان حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر ان دونوں کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد پہلے ریجنل ممالک، اس کے بعد مڈل ایسٹرن کے اس کے بعد EU والے، اس کے بعد امریکہ اور باقی جو ممالک ہیں وہ ریکگنائز کر لیں گے، کیونکہ دنیا کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ان کی ریٹ قائم ہو چکی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 50 سال میں پہلی مرتبہ
افغانستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا رٹ سارے افغانستان پہ ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو چیلنج کر سکے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پچھلے 50 سال میں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہے جس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. وار لارڈ سب بھاگ گئے ہیں, مخالف تحریکیں سب دب گئی ہیں, اور ان کی ریٹ بھی قائم ہو گئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ لوگ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. جو بھی وہاں امن قائم کرے گا, امن ڈیلیور کرے گا, لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ جو آبجیکٹیو ریئلٹیز ہیں ان کو بھی ہم نے ذرا اکنالج کر کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ محمد صاحب ایک اور بات آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, یہ اگر افغان پناہ گزین یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اور یہ صورتحال کیا اس طرف جاتی ہے, آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو افغانستان واپس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور انٹرنیشنل لا کے انڈر آپ ان کو بزور واپس نہیں بھیج سکتے. لیکن جیسے حالات وہاں نارمل ہو جائیں گے, فوڈ انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی, افغانستان دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگے گا, وہاں پہ جو ہے ان کی اکانومی آہستہ آہستہ اٹھتی جائے گی, تو یہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس جانا شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے میں سب چلے جائیں گے, 1 سال میں چلے جائیں گے, لیکن واپس جانے کو ان کو جی چاہتا ہے. لیکن وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے جب تک وہ کنڈیشن نہیں ہوگا یہ نہیں جائیں گے. تو میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, سچویشن انپریڈکٹیبل ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہاں پہ امن قائم ہوتا ہے اور وہ سسٹینیبل ہوتا ہے, اور کوئی افغان طالبان کی حکومت کو کوئی چیلنج, زیادہ بڑے بڑے چیلنج درپیش نہیں ہیں, ان کو بیرونی کوئی خطرہ نہیں ہے. افغانستان کی حکومت کو کسی اور ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اور یہ بھی جاننا چاہیے لوگوں کو کہ جو طالبان کی تحریک ہے وہ ایک ٹرانس بارڈر تحریک نہیں ہے. وہ افغانستان کے بارڈر کے باہر کوئی اپنا رول ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ افغانستان کے اندر ایک اسلامک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے. بس یہی بات ہے. وہ اخوان المسلمین کی طرح نہیں ہے یا کسی القاعدہ کی طرح نہیں ہے. ان کا مقصد صرف افغانستان میں ایک اسلامی نظام قائم کرنا ہے, جو لوگ بھی چاہتے ہیں, اور میجارٹی کے جو اکثریت کے وہ ہیں وہ بھی وہ چاہتے ہیں, اور وہ حکومت کو اس لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ داعش کے حملوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی امن امان کی کوئی صورت, کوئی وہ نہیں, مسئلہ نہیں ہے. صرف داعش والے وہ بھی اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر طالبان کی حکومت کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ طالبان ایک آفینسو کر لیں, وہ اپنا آخری وار کھیلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی محمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.